تمام مومنین سے گزارش ہے، یہ بیچ میں گیپ پڑا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں اور آپ کی صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ سب کو. تھوڑا تھوڑا جو نوجوان بچے سارے آ جائیں بیٹا آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ہمت کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد وآل محمد. بانی مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما. لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكون فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفاق. صلوات بر محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام على سيد العابدين وزين الصالحين وخازن وصايا المرسلين ومنار القانتين والسجاد ذو الصفنات العابد الزاهد والخاشع المتهجد امام الامت ابو الائمت ابن الخیرتین علی ابن الحسین. صلوات بر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا
वअौहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात पर मोहम्मद व आला जितने मोमिनी तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आला बेटा इतनी मरतबा आपसे दरख्वास्त की गई है, ये दरमियान का गैप ख़त्म कर दें, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। पार्क में बैठना और होता है, मजलिस में बैठना और होता है। मोमिनीन के साथ मिल के बैठे। बेटा आप सुन नहीं रहे, आप सुन लेते हैं। बच्चे अगर कोई बड़ा कहे तो सुन लेते हैं उस बात को। हज़रात वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर कर्रार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकद विलायत, काबा मताफ़ सुखन, मुतवज्जे हैं गुफ्तगू का हासिल। काबा मताफ़ सुखन ज़ाते सरकार सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और मेरी कोशिश है कि बक़द्र ज़र्फ़, बक़द्र मारिफत, बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान मैं जब तक गुफ्तगू करूँ मेरी ज़बान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ नालैन सैयदुस साजिदीन से उड़ती हुई गर्द से तयम्मुम करता हुआ काबा मवद्दत की तरफ सजदा रहेगा। मेरे सामने ज़ीरक सामीन तशरीफ़ फरमा हैं, आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। परवरदिगार आलम अपने महबूब आज़म से मुखातिब है। खुदा उससे मुखातिब है जिससे बातें करना खुदा को ज़ेबा है। खुदा उससे मुखातिब है जिसकी ज़बान लज्जत आशनाए लहने परवरदिगार है। हवाई बातें मैंने कभी मिंबर पे नहीं की, इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती, ज़मीन व आसमान के कुल्लावे में नहीं मिलाता। अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचातानी नहीं की। और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। बढ़ाना पड़े, जैसे बढ़ाना पड़े हुजूर, जैसे बढ़ाना ही पड़े वो फिर अली क्या है। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है जिसकी ज़बान लज्जत आशनाए लहने परवरदिगार है। और इस जुमले पे मैं देखूंगा ज़बानें आपके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में हैं। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है कि जिसने अपनी ज़बान के भरोसे पर अक्लों से पर्दा करने वाले खुदा को भी मनवा लिया। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है। खुदा करेगा कि मेरी बात की कदरदानी होगी। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है कि जिसके लब हाय मुबारक बाब कलामुल्लाह है। जो समझे हैं वो लायक तहसीन हैं और जो नहीं समझे उनके लिए आसान कर देता हूँ। जिसके लब हाय मुबारक बाब कलामुल्लाह है, यानी मुस्तफ़ा के लबों का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से कलाम परवरदिगार बरामद हो। जुमला भी मैंने आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इज़्न दुखूल मिले तो हाजिर हो। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है, इससे बड़ी बात मेरे कूज़ा इरफान में नहीं। और खुदा की कसम ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, एक एक बात ये तकाजा करती है कि कम से कम 2-2 घंटे इसकी तशरीह में गुफ्तगू की जाए। जुमलेबाजी मुझे मिंबर पे आती नहीं,
قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان اس بے دہن کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتی ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان اس بے دہن کے الفاظ کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتی ہے. پتہ نہیں آپ نے کیسے یہ جملہ سن کے جذب کر لیا ہے. یہ بات کسی نے میرے سامنے کی ہوتی تو میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اسی بات کے لطف میں گزار دیتا. جس کا کلام ہے وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. جس کا کلام ہے اس کا دہن ہی نہیں ہے. جس کا کلام ہے وہ بولتا نہیں ہے مگر یہ جانتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. جی آپ سلامت رہیں. مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی. اور وہ اپنی کتابیں لا رہے میں ارشاد فرما رہا ہے جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. اپنی اپنی سوچ کا نوٹ پیڈ کھولیے اور شعور کا قلم ہاتھ میں لیجیے. قرآن نے نام نہیں لیے تو میں بھی نہیں لوں گا. ہاں قرآن نے جو صفات بتائی ہیں ان صفات کے ذریعے ایک ایسا مینار نور کھڑا کرنا چاہتا ہوں جس پہ غیر کھڑا ہو جائے تو بلندی کے خوف سے خود کانپنے لگے. نام لیں تو حضور لطف کیا ہے. نام لیے جائیں تو لطف کیا ہے. معیار امامت بتا رہا ہوں اس کتاب سے جسے دنیا کافی سمجھتی ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان مجلسوں میں آیا کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ قرآن آپ کے لیے کافی ہے یا ہمارے لیے کافی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امام کی پہلی صفت یہ ہے. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. بغیر تشریح کی آپ بات سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. جو امام ہم نے بنائے. امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ امام بیلٹ باکس سے برآمد نہیں ہوتا خدا بنا کے بھیجتا. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں. یہ ہاتھ بلند ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ ہو گیا کہ بات میری پہنچ جائے. یہ قرآن ہے حضور. یہ قرآن ہے حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. تاریخ کا واقعہ نہیں کہ سند کا انکار کر دے. اللہ کی کتابیں لا رہے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہاں نہیں بنتا وہاں سے بنا کے بھیجا جاتا. وہاں سے بھیج کر نہیں بنایا جاتا. ہائے ہائے ہائے. بھیج کر نہیں بنایا جاتا بنا کر بھیجا جاتا. اس لیے کہ وہ عادل پروردگار ہے. اس کے لیے زیبا نہیں کہ وہ پیاس پہلے بنا دے اور پانی بعد میں خلق کرے. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان ہے بھائی. یہ اس پروردگار کے شایان شان نہیں کہ وہ بھوک تو بنا دے اور رزق کا اہتمام بعد میں کرے. وہ شعور خلق کر دے اور اہتمام علم بعد میں کرے. خدا کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ماموم تو بنا دے اور امام خلق نہ کرے. متوجہ ہیں حضور؟ یہ ایک نظام تکوین کا متفق علیہ کلیہ اور قانون ہے کہ جو ضرورت مند ہے وہ بعد میں بنے گا ضرورت پہلے بنے گی.
آپ نے بات کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں کیا کہ میں نے کس معیار کی بات کی ہے. بیٹا داد نہ دیں, سوچ تو لیں میں نے کہا کیا. سوچے تو صحیح میں نے کیا کہا. ضرورت بعد میں بنتی ہے, ضرورت مند بعد میں بنتا, ضرورت پہلے خلق ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ پروردگار نہیں چاہتا کہ ضرورت مند ایک لمحہ بھی بھٹکتا ہوا نظر آئے. اب آپ سمجھے ہیں مصطفیٰ کے بعد بلا فصل علی کی ضرورت کیوں ہے. پہلی صفت کے امام یہاں نہیں بنے, وہاں سے بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور اگلی صفت یہدون بامرنا. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. یہدون بامرنا. اور جو امام ہم نے بنائے ہیں وہ مسئلہ گھر سے نہیں پوچھتے. یہاں بولے گا وہ جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. نہیں, سر نہیں ہلانا میرے بھائی. ہاں, وہ مسئلہ گھر سے نہیں پوچھتے. یہدون بامرنا, وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور اگلی صفت قرآن میں حضور جو بیان ہوئی ہے نا, خدا کی قسم کمال ہے. تیسری صفت یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ. یہ نبی نہیں ہیں مگر ہم انہیں وحی کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر راز ہیں. ذہن میں یہ منظر ہے اور اس نے حدیث قصہ کو غور سے پڑھا ہے کہ زیر قصائے سیدہ اہلیان زیر قصائے سیدہ تھے. آپ میرا جملہ واپس کر دیجئے, میں کوئی اور بات کر لیتا ہوں. نہیں, اچھی کمپنی مال واپس بھی لے لیتی ہے حضور. ہاں, تو آپ واپس کر سکتے ہیں. میرے پاس تو ایسی ہزاروں باتیں ہیں, لیکن میں خدا کی قسم کھا کر اس بچے کی وجہ سے, اس بچے نے جو رسپونڈ کیا ہے نا, اس بچے نے بتایا اس کا معیار سماعت کیا ہے, میں اس کی وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں. اور تبرک تو ہے, ہر جھولی کے لیے تبرک. نبی نہیں ہے مگر وحی کی جا رہی. زیر, پھر جملہ دہراتا ہوں, سوچئے تو صحیح میں نے کیا کہا ہے. زیر قصائے سیدہ اہلیان زیر قصائے سیدہ. زیر قصائے سیدہ وہ ہیں جو اس ردا کے نیچے آنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اور ان 5 میں نبی صرف ایک ہیں. اور جبریل باہر آ کے کہہ رہے ہیں ان اللہ قد اوحا الیکم, اللہ تم 5 پہ وحی کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. متوجہ ہیں وہ تو بات پسند آ رہی ہے تو آگے بڑھاؤں. اللہ میرے پاس اونچی باتیں ہوتی ہیں, جو اونچی آواز کے عادی ہیں. گرجدار اونچی آواز سنی تو پھر واہ واہ کرنے لگے. نہ تو میں شور کی خطابت کرتا ہوں نہ اچھل کود کی خطابت. میرے پاس تو اونچی باتیں ہیں, اور علیوں کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں. تو جو قدردان ہیں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں, جو قدردان ہیں. پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ امام یہاں نہیں بنے, وہاں سے بن کے آئے ہیں. دوسری پہچان, یہ ہدایت کرتے ہیں تو گھروں سے نہیں پوچھتے, یہ ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ نبی نہیں مگر ہم نے انہیں وحی کی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, خیرات کے فعل کی ہم نے انہیں وحی کی ہے.
व इकामत सलात, और नमाज कायम करने की भी हमने उन्हें वही की है। वकानू लना आबिदीन, और ये हमारे पुराने इबादत गुजार हैं। जो समझे हैं वो काबिल कदर ज़हन हैं, जो नहीं समझे उनके लिए आसान करता हूं। इतना ढीला या अली मैं सुनने का आदी नहीं हूं, या तो बाजमात या अली कहें मुझे, वरना चुप करके गुफ्तगू समाप्त फरमाएं। जज़ाकल्लाह। एक मरतबा कह ले या अली। अली की शायान शान होना चाहिए, इसलिए कि अली है, अली है अली, और अली के मामले में खुदा सुस्ती बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, मुझे मेरी बात पे दाद ना दीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, वो आपने सवाब कमाना है, लेकिन अली का नाम ऐसे लीजिए कि अली की शायान शान। इमाम वो हैं जो उधर से बन के आए, हिदायत करते हैं तो अम्र परवरदिगार से करते हैं। नबी नहीं मगर हमने उन्हें वही की। औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, खैरात के अमल की हमने उन्हें वही की है। व इकामत सलात, और क़याम नमाज की हमने उन्हें वही की है। वकानू लना आबिदीन, और वो हमारे पुराने इबादत गुजार हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने तर्जुमा कर दिया, वो हमारे पुराने इबादत गुजार हैं। कितने पुराने होंगे जिन्हें जमाने का खालिक पुराना कह रहा है। आप सलामत रहें, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। ये इमामत की सारी सिफात आपने सुन ली हैं। पहला जुमला हदिया कर रहा हूं ताकि ज़मीन ज़हन दरखेज़ हो जाए और तुख्वे मारिफत बोना आसान हो जाए। जिनमें ये सारे कमालात हैं, निगाह कुरान में वो आबिदीन हैं, और जिसकी मजलिस है वो ज़ैनुल आबिदीन है। हाय 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 हाय। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं साहिबान बज़्म मारिफत। 14 सदियां गुजर गई हैं, उम्मत मफ़हूम इबादत नहीं समझ पाई। ज़ैनुल आबिदीन तो बहुत दूर की बात। लोग समझ ही नहीं पाए कि इबादत क्या है। इबादत किसे कहते? याद रहे जी, इबादत क्या है? याद रहे कि इबादत सिर्फ कुछ करने का नाम नहीं, कभी कभी कुछ करते हुए रुकने का नाम भी इबादत है। मैं इबादत की फिलॉसफी आपके सामने पेश कर रहा हूं हुजूर, इंशाअल्लाह आपके दिल ठंडे हो जाएंगे। हमेशा कुछ करना ही इबादत नहीं, कभी कभी करते हुए रुक जाना भी इबादत है। मासूम फरमाते हैं कि अगर तुमने मुस्तहब रोजा रखा हुआ है और किसी मोमिन के घर चले गए और मोमिन ने सामने खाना रख दिया है, मासूम फरमाते हैं कि रोजा खत्म कर देना मोमिन का दिल न तोड़ना। बल्कि यहां तक हुक्म है कि मोमिन को यह भी ना बताना कि मेरा रोजा है। हाय 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 हाय। जी हुजूर, फिक्र का मसला है, फिक्र का मसला है जो बयान कर रहा हूं। मुस्तहब रोजा रखा हुआ हो और आप किसी मोमिन के घर चले जाएं और वो खाना ला दे, मासूम फरमाते उसे बताना भी नहीं कि मेरा रोजा है। वहीं रोजा खत्म कर देना, मोमिन का दिल न तोड़ना, ये है उनकी निगाह में हुर्मत मोमिन। हुर्मत मोमिन का एक जुमला कहूं, मासूम फरमाते हैं कि हम अपने शिया को इजाजत नहीं देते कि फटा हुआ लिबास पहन के बाहर निकले। फटा हुआ लिबास ये जरूरी नहीं कि नया हो, बाहर निकले तो चाहे पैबंद लगाए, फटा हुआ लिबास पहन के न निकले। मौला क्यों फटा हुआ लिबास पहन के निकले? इमाम ने फरमाया इसलिए कि हम मोमिन को उसकी अपनी तौहीन की भी इजाजत नहीं देते। हाय 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 हाय।
اس سے حرمت مومن پامال ہوتی. ہم مومن کو اس کی اپنی حرمت کی پامالی کی اجازت نہیں دیتے. مجھے ایمان سے بتائیے جو ہمیں ہماری حرمت کی پامالی کی اجازت نہیں دیتے وہ کسی دوسرے مومن کی حرمت پامال کرنے کی اجازت کیسے دے دیں؟ کیا خیال ہے حضور؟ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی کرتے کرتے رک جانے کا نام بھی عبادت. آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے اور حد ترخص سے گزر گئے. حد ترخص وہ حد جہاں پہ جا کے مسافر کے لیے روزہ تمام ہو جاتا ہے. آپ حد ترخص سے ایک قدم آگے نکل گئے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ روزہ ختم کر دیا جائے. اب کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب جو بھی ہے روزہ رکھا ہوا ہے میں تو اپنے وقت پہ ہی افطار کروں گا. مجھے عزت علی کی قسم حکم خدا پہ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے. اور جہاں اس نے کہا ہے نا ختم کرو پھر بھی رکھے رہنا بغاوت ہے. وہ گناہ معاف کر دیتا ہے بغاوت معاف نہیں کرتا. وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میرے امر کے مطابق کرتا ہے یا نہیں، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جہاں میں روکوں وہاں رکتا ہے یا نہیں. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے. نماز اتنی اہم ہے کہ اگر معصوم فرماتے ہیں ڈوب رہے ہو اور وقت نماز ہو جائے تو نیت کر کے ڈوب جاؤ. اس سے بہتر پیغام حضور کیا دیا جاتا؟ نماز اتنی اہم ہے کہ وقت نماز ہو جائے اور تم ڈوب رہے ہو. وقت نماز ہو جائے تو نیت کر کے ڈوب جاؤ. لیکن اگر تم دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی ڈوب رہا ہے اب تم پڑھتے رہ گئے تو وہ نہیں ڈوبے گا تم ڈوب جاؤ گے. ہاں متوجہ ہیں حضور؟ آپ سمجھیے جو اس مفہوم سے اس غری کے تکثیر نے کشید کیا ہے وہ آپ کی سماعتوں کو بطور تبرک پیش کر رہا. کبھی نماز پڑھنا عبادت ہے، کبھی نماز روک کر ڈوبتے ہوئے کو بچا لینا عبادت ہے، کبھی روزہ رکھنا عبادت ہے، کبھی حرمت مومن کے لیے افطار کر لینا عبادت ہے. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. میں نام لیے بغیر جملہ کہوں گا، لطف وہ لے گا جو خود پہنچ جائے گا. کبھی نماز پڑھنا عبادت، کبھی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے نماز روک دینا عبادت، کبھی روزہ رکھنا عبادت، کبھی حرمت مومن کے لیے روزہ ختم کر دینا عبادت، کبھی رات میں ہزار رکعت نماز پڑھنا عبادت، کبھی محبوب کے بستر پہ سوتے رہنا عبادت. ہائے 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 ہائے. جی آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. ہائے ہائے ہائے. جملہ بھی آپ کے باب شعور کے باہر میں نے روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاصل ہو. پہلے دنیا مفہوم عبادت تو سمجھے پھر پتہ چلے زین العابدین کون ہے. کبھی رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنا عبادت، کبھی محبوب کے بستر پہ سوتے رہنا عبادت. استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. بہت پیارا جملہ ہے الصلاۃ خیر من النوم.
کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے جس کی نیند نماز سے بہتر ہے۔ یہاں بولے گا وہ جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ جی ہاں، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ ہائے 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 ہائے، جی ہیں جی ہیں۔ کبھی نماز پڑھنا عبادت، بیٹا اس کی تھوڑی بیس بڑھا کے والیوم تھوڑا بڑھاؤ۔ کبھی نماز پڑھنا عبادت، کبھی کسی پکارنے والے کی مدد کی نیت سے نماز روک دینا عبادت۔ نہیں، لفظ بدلوں معنی کی کائنات بدل جائے۔ کبھی آپ کا ذہن کربلا چلا جائے گا اور تشریح کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے ذہن میں حسین بھی آئیں گے اور سعید بھی۔ کبھی نماز پڑھنا عبادت، کبھی وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھانا عبادت۔ سعید کیا کر رہے تھے؟ بولیے، کیا کر رہے تھے؟ ہائے ہائے، حضور سعید کیا کر رہے تھے؟ امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، سعید کیا کر رہے تھے؟ بولیے، ہائے 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 ہائے۔ پھر جملہ کہوں، کبھی نماز پڑھنا عبادت ہوتا ہے، کبھی نماز کا پہرا دینا عبادت ہوتا ہے، کبھی حج کرنا عبادت، کبھی احرام توڑ دینا عبادت۔ پوری شیعت اس جملے میں بند ہے، اگر پہنچ جائے انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور آپ کے قلب میں اتر کے ٹھہر گیا ہے۔ جنگ صفین ہے، مالک اشتر کے ہاتھ میں نیزہ ہے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مالک اشتر اس خیمے کے قریب پہنچ گئے ہیں جہاں علی کا دشمن بیٹھا ہے۔ سماتے 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 سماتے، وہ ہے اور مالک اشتر۔ اب منظر آپ کے ذہنوں میں اترا تو پوری شیعت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ہے اور مالک اشتر، وہ سامنے ہے۔ مالک اشتر نے دیکھا اور نیزہ یوں اٹھایا، اور نیزہ اٹھا کے یوں ہاتھ کو حرکت دینا شروع کی کہ پیچھے ایک سپاہی نے پکار کے کہا، علی کہتے ہیں جنگ روک دو، یہاں رک جائے تو شیعہ ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ جس کو اس بات کا بھی لطف نہیں آیا وہ زیادہ سے زیادہ مجلسیں سنا کرے۔ حضور، جس بندے کو اس بات کا بھی لطف نہیں آیا اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مجلسیں سنا کرے تاکہ دماغ زرخیز ہو جائے، ورنہ یہ ذکر اتنا تیز ہے یہ آگے نکل جاتا ہے اور دماغ بفرنگ پہ لگا رہے۔ توجہ ہیں؟ ہاتھ میں نیزہ ہے اور قریب ہے، بس جو نیزہ چھوٹنا ہے اور کام تمام ہے۔ مگر یہ ہے علی کی تربیت کہ ہمیشہ کچھ کرنا ہی عبادت نہیں ہوتا، کبھی کبھی کرتے کرتے رک جانا بھی عبادت ہوتا۔ جو یہاں رک جائے، جو یہاں رک جائے وہ شیعہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کی نسبت گناہ سے بچنا بہتر ہے۔ یہ حدیث تو ہو سکتا ہے آپ نے ہزاروں مرتبہ ممبر سے سنی ہو، لیکن جو اس غریق تکثیر نے اس میں سے کشید کیا ہے وہ آپ تک پہنچانے لگا۔ معصوم فرماتے ہیں نیکی کرنے کی نسبت گناہ سے بچنا بہتر ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تولا سے تبرہ بہتر ہے، باطل سے بیزاری حق کی قربت سے بہتر ہے۔
اس لیے کہ ہم نے حق سے محبت کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ باطل سے قریب قریب نظر آ رہے ہیں، لیکن جو باطل سے دور ہو گیا ہے وہ حق سے کبھی دور نہیں رہا ہے۔ کبھی عمل کرنا عبادت ہے، کبھی کبھی اس کے امر سے عمل کرتے کرتے رک جانا عبادت ہے۔ اس سے بہتر مثال میرے پاس نہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں۔ سید الانبیاء کا سر اقدس سید الاوصیاء کے زانوئے مطہر پہ ہے۔ سید الانبیاء کا سر اقدس سید الاوصیاء کے زانوئے مطہر پہ ہے۔ اب لطف لے لیجئے گا، میں تشریح نہیں کروں گا، تشریح کروں گا تو لطف چلا جائے گا۔ علی کے زانوں پہ مصطفیٰ کا سر ہے اور مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہیں، اور علی پورے اطمینان سے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اب لطف آیا ہے میرے حضور، جی آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ بات تو ہو گئی ہے حضور، بات تو ہو گئی ہے۔ زانوئے علی پہ مصطفیٰ کا سر ہے اور مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہیں۔ وہ بندہ تشیع تو کیا اسلام کو بھی نہیں سمجھتا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ سو گئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، نہیں میں ابھی دلیل دوں گا، آپ کا دل راضی ہو جائے گا، ابھی دلیل دوں گا۔ زانوئے علی پہ مصطفیٰ کا سر ہے، رسول کی آنکھیں بند ہیں، اور علی پورے اطمینان سے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب لطف لیجئے گا صاحبان بزم معرفت، جو میں نے کہا نا سو نہیں رہے آنکھیں بند ہیں، اس کی دلیل دینے لگا ہوں، لیکن دلیل آپ خود ہی سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ ادھر سورج ڈوبا، ادھر مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی۔ ہائے 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 ہائے، ادھر سورج ڈوبا، یوں سورج ڈوبا اور مصطفیٰ کی آنکھیں طلوع ہو گئی۔ کچھ علمی تبرک ہوتا ہے، کچھ ادبی تبرک ہوتا ہے، کچھ عرفانی تبرک ہوتا ہے، اور بیٹا بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے۔ یہ چاہے کسی سائیکالوجسٹ سے جا کے پوچھ لیجیے، جی بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور منہ کو روک لیا جائے تو پھر نفسیاتی بیماریاں اتنی لگ سکتی ہیں کہ ساری زندگی بھی علاج کرواؤ تو علاج نہ ہو۔ اس لیے جب دل راضی ہو تو چہرہ کھلنا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محض یہ نہ کہتے رہیے کہ ہمیں بھی حسین کا غم ہے تو ہمیں بھی حسین کا غم ہے۔ دل میں غم ہو تو آنسوؤں سے اظہار ضروری ہے، ورنہ بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ۔ اسی لیے شیعوں میں اندھے نہیں ہوتے۔ متوجہ ہیں ہم؟ ادھر سورج ڈوبا، ادھر مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی اور کھول کے کہا یا علی، نماز پڑھی؟ کیا جملہ کہا ہے علی نے، خدا کی قسم ہدایت کا مینار نور کھڑا کر دیا ہے۔ کائنات کے رسول نے آنکھیں کھول کے کہا یا علی، نماز پڑھی؟ مسکرا کے علی نے کہا اللہ کے رسول، آج ہی تو علی کو موقع ملا ہے بتانے کا کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے۔ ہائے 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 ہائے، جی آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ اب مفہوم عبادت آپ سمجھے کہ ہمیشہ کچھ کرنا ہی عبادت نہیں، کبھی کبھی کسی بڑے کے امر سے رک جانا بھی عبادت ہے۔
یہ علی زانو پہ سر مصطفیٰ کو لیے ہوئے نہیں بیٹھے، یہ علی رکی ہوئی عبادت میں مصروف ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کا دل مانتا ہے کہ مصطفیٰ سچ مچ سو گئے ہوں گے؟ مانتا ہے کہ رسول بس سو گئے ہوں گے؟ جب بندہ سو جاتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کب اٹھے گا؟ بولیے، یہ رسول نہیں سو رہے، امت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ جو بندہ مفہوم عبادت کو نہیں سمجھتا اسے کیا پتا چلے گا کہ زین العابدین کیا ہے؟ اور خدا کی قسم یہ وہ امام ہے جو صرف زین العابدین نہیں، سید الساجدین ہے۔ مصطفیٰ جیسا قیام کسی کو میسر نہیں آیا، میرے مصطفیٰ جیسا قیام کسی نے نہیں کیا۔ دلیل دے رہا ہوں، مصطفیٰ کا قیام اتنا معتبر ہے، اتنا معتبر ہے کہ کائنات کے رسول کی پوری نماز کو خدا نے قیام کہا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز ذرا کم کر دے، نہیں، قیام کم کر دے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کا قیام اتنا معتبر ہے کہ پروردگار نے پوری مصطفیٰ کی نماز کو قیام سے تعبیر کیا۔ مصطفیٰ جیسا قیام کسی نے نہیں کیا، علی جیسا رکوع کسی نے نہیں کیا۔ میرے سامنے نمازی چہرے ہیں، جا کے مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے، بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور گھر میں سے کوئی پوچھ لے کہ چابی کہاں پڑی ہوئی ہے، اگر وہ بتا دینا کہ وہ پڑی ہوئی ہے تو چابی تو مل جائے گی، نماز گم ہو جائے گی۔ کیونکہ اسے فقہ کی زبان میں کہتے ہیں فعل کثیر، میں کائنات نثار نہ کروں، اسے کہتے ہیں فعل کثیر۔ نماز میں نمازی فعل کثیر کرے تو نماز باطل ہو جائے۔ علی سائل کو انگوٹھی دے دے تو ولایت کی آیت اتر آئے۔ ہائے 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 ہائے۔ مصطفیٰ جیسا قیام کسی نے نہیں کیا، علی جیسا رکوع کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور حسین جیسا سجدہ کسی کو نہیں ملا۔ کمال یہ نہیں کہ یہ سید الساجدین ہے، کمال یہ ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے سید الساجدین ہے۔ ہائے 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 ہائے، زین العابدین، زین العابدین، سید الساجدین۔ زین العابدین کیا؟ عابدین کی، بولیے بولیے تو صحیح ہے، عابدین کی زینت۔ لفظ زینت آئے، بس اس جملے پہ آپ کی زحمت ہے تمام کروں گا۔ لفظ زینت آئے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ سجاوٹ، ڈیکوریشن، یہی آتا ہے۔ لیکن زینت کا مفہوم اس سے بہت بلند ہے۔ زینت صرف ڈیکوریشن کو نہیں کہتے، زینت صرف سجاوٹ کا نام نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ستارے افلاک کی زینت ہیں۔ لباس بدن کی زینت ہے۔ الفصاحت زینت الکلام، فصاحت کلام کی زینت۔ والبلاغت زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت۔ والذہب زینت النساء، سونا عورت کی زینت ہے۔ والعقل زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے۔ وعلی زینت العقل، علی عقل کی زینت ہے۔ لباس کیا ہے؟ زینت ہے، کس کی؟ بدن کی۔ زینت دو کام کرتی ہے، زینت کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ خدا کرے قدردانی ہو تو لطف آ جائے۔ زینت کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تو لباس جیسے بدن کی زینت ہے تو لباس دو کام کرتا ہے، ایک تو بدن کی حفاظت کرتا ہے، دوسرا دیکھنے والے کی نگاہ آپ کے نقص تک نہیں جانے دیتا۔
سماعت مہمان آ رہے ہیں، گھر میں چونا سفیدی کرواؤ. تو یہ کیا ہے؟ گھر کی زینت. یہ دو کام کرتی، ایک تو دیوار کی حفاظت کرے گی اور دوسرا دیکھنے والے کی نگاہ کو روک لے گی، اسے پتہ نہیں چلنے دے گی کہ پیچھے کیا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے. زینت کے دو کام ہیں، حفاظت کرنا اور دیکھنے والے کی نگاہ کا جاذب بننا. دیکھنے والے کی نگاہ زینت پہ رک جائے، آپ کے نقص تک نہ جائے. اسی لیے علی فرمایا کرتے تھے کہ جو میرا شیعہ ہے وہ پاؤں میں قیمتی ترین جوتا پہنے، تاکہ دیکھنے والے دشمن کا سارا غرور مومن کے جوتے میں دم توڑ دے. زینت کا کام ہے حفاظت کرنا، زینت کا کام ہے نگاہ کو روک لینا، عیب تک نہ جانے دینا. یہ امام ہے زین العابدین. ہمارے سجدے ٹوٹے پھوٹے اور ناقص اور ریاکاری سے بھرے ہوئے سجدے اس لائق نہیں کہ بارگاہ توحید میں لائق اجر قرار پائیں. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہر عبادت گزار کا سجدہ، یہ سارے ناقص اور ٹوٹے پھوٹے سجدے اکٹھے ہو کے دہلیز زین العابدین پہ جاتے ہیں. پھر امام ایک کامل سجدہ کرتے ہیں، پھر امام کا کامل سجدہ ہمارے ناقص سجدوں کی زینت بن کے بارگاہ توحید تک جاتا ہے. نگاہ پروردگار امام کے سجدے پر رک جاتی ہے، ہمارے سجدوں کے نقص تک نہیں جاتی ہے. اسے کہتے ہیں زین العابدین ہونا. اللہ اس لیے کہ سنت خدا و مصطفیٰ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون آ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کس کے پیچھے آ رہا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی امام کے پیچھے آئے گا. خدا یہ نہیں دیکھے گا کون آ رہا ہے، خدا بس یہ دیکھے گا کس کے پیچھے آ رہا ہے. اور علی کے پیچھے چلنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ کائنات میں واحد علی ہے کہ اگر اس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. بلکہ لفظ بدلوں، علی ہی واحد ہے کہ باطل اس کے پیچھے چل پڑے تو حق ہو جائے. یہ امام سید الساجدین ہے، یہ امام زین العابدین ہے، یہ امام منار القانتین ہے، قنوت کرنے والوں کے لیے مینار نور. ایسا عبادت گزاروں کی زینت کہ شام غریباں. اب مل کے رو لیں. شام غریباں خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے، پیاسے یتیم بچے ماؤں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، جلی ہوئی لکڑیاں ہیں اور ساری رات امام کا سر سجدے میں ہے اور زبان سے جاری ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا. جو مصیبت پہ صبر کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو مصیبت پہ شکر کرے اسے سجاد کہتے ہیں. غیرتوں کے مارے ہوئے کی شام غریباں آنکھ اس وقت کھلی جب شام کے بھیڑیے قرآن حیا کے سر سے غلاف نوچ رہے. اجرکم اللہ. وہ مومن جو دوسرے نے روتے ہوئے شرم محسوس کرتے، اب دوسرا مومن نہیں دیکھ رہا لیکن محمد کی بیٹی ضرور دیکھ رہی.
پاک زہرا آپ کو آنسوں کی خیرات عطا کرے. ہمارا کام ہوتا ہے ممبر سے اسباب گریہ فراہم کرنا، آگے آپ کا نصیب ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. آپ جانتے ہیں نا کہ سید الساجدین خیمے میں رہے ہیں، کربلا میں لڑائی ہوتی رہی، حسین کے سپاہی شہید ہوتے رہے، سجاد باہر نہیں آئے. ایک راز کھولنے لگا ہوں آپ کے سامنے. کہنے والوں نے کہہ دیا سجاد اس لیے نہیں نکلے کہ بیمار تھے. نہیں، خدا کی قسم یہ وجہ نہیں تھی. چاہتے ہوئے حسین ابن علی نے سید الساجدین سے کہا تھا سجاد میں امام بن کے حکم دیتا ہوں، خدا کرے آپ درد کو محسوس کر سکے. سجاد میں امام بن کے حکم دیتا ہوں، باہر چاہے جو ہو جائے تو نے باہر نہیں آنا ہے. اکبر مارا گیا سجاد اندر رہے، قاسم مارا گیا سجاد اندر رہے، اصغر کو پانی کے بدلے تیر مارا گیا سجاد اندر رہے. اوزادارو جب خیمے جلے ہیں نا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مستور کندھوں پہ کسی کو اٹھا کے باہر نکل رہی تھی. جب علی کی بیٹی سجاد کو لے کے جلتے ہوئے خیموں سے ننگے پاؤں نکل رہی تھی نا، اس وقت غیرتوں کے مارے ہوئے نے کہا پھپھی اماں جب میرے بابا کے قریب سے گزرنا تو گواہی دے دینا کہ تیرا سجاد اپنے پاؤں پہ چل کے باہر نہیں آیا. پھپھی اماں تو مجھے لائی ہے، میں خود خیمے سے باہر نہیں آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی ہوں. آنکھ اس وقت کھلی جب شام کے بھیڑیے قرآن حیا کے سر سے غلاف نوچ رہے. نازو کتنا تھا، میں یہ جملہ پڑھوں کیسے اور رضادار سننے گا کیسے. نازو کتنا تھا کہ قالین پہ چلتا تھا تو آبلے بن جاتے تھے. مجبور اتنا تھا کہ پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے نکالنے کے لیے جھکتا تھا تو قافلہ چل پڑتا. یہ وہ امام ہے جسے سجدے کرنے کے لیے تازیانے کھانے پڑے. قافلہ چل رہا تھا، قافلہ چل رہا تھا. یہاں آ کے روئے گا وہی جس کے نصیب میں مصطفیٰ کی بیٹی نے آنسوں. قافلہ چل رہا تھا. سید الساجدین قافلہ ایک جگہ رکا. امام نے دائیں بائیں دیکھا، خدا کا سجدہ کہاں ادا کروں. امام نے دیکھا جہاں خیمہ نصب تھا ایک طرف خیمے کا سایہ پڑ رہا تھا. امام سائے میں آئے، کڑیاں گرم ہو چکی تھی. امام نے تکبیرت الاحرام کہی، قیام سے رکوع میں آئے. اس سے بڑا درد کیا سناؤں. رکوع سے میرا امام سجدے میں آیا، پہلی تسبیح کی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ توق جو تھا اس کے ساتھ ایک لمبی رسی تھی جو کسی ظالم کے ہاتھ میں تھی. عزادارو امام سجدے میں تھے، پہلی تسبیح امام نے کی یا کسی سپاہی نے بلند آواز میں کہا الرحیل، قافلہ چلاؤ، قافلہ چلا. زنجیر کھینچا گیا. امام حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلی. مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ. قافلہ بھی چلتا رہا، امام کی پشت کا لہو بھی چلتا رہا. بس دو جملے سن لیجئے پھر تابوت آ جائے، جی بھر کے ماتم کیجئے. بڑا رویا ہے میرا یہ امام. تاریخ نے لکھا ہے کہ شام کے سفر کے بعد سید الساجدین کی ایک عادت ہو گئی تھی. ایک تو بازار نہیں جاتے تھے، ایک دن خدا جانے کیا ہوا، خدا جانے کیا ہوا کہ ایک قصاب جس نے گوشت فند ذبح کر رکھے تھے ان کے کٹے ہوئے سر اس کے سامنے پڑے تھے. اس کے بالکل سامنے ایک سبزی فروش تھا. اچانک دوڑتا ہوا وہ سبزی فروش آیا اور آ کے کہنے لگا ان سروں پہ کپڑا ڈال، بازار میں زین العابدین آ رہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا، یہی حق ہے پرسہ دینے کا محمد کی بیٹی کو. بازار میں زین العابدین آ گئے. امام چلتے چلتے اس قصاب کے سامنے رکے اور رک کے کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا جیسے میں بازار میں آیا تو نے ان کٹے ہوئے سروں پہ کپڑا ڈال دیا. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. میرے مصطفیٰ کا کیا ہوا حلال قیامت تک حلال ہے. تم نے گوسفند کے کٹے ہوئے سروں پہ کپڑا کیوں ڈالا ہے؟
اس نے جو جملہ کہا ہے نا ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. کیا میں نے تجھے روکا ہے؟ تو نے کٹے ہوئے سروں پہ کپڑا کیوں ڈالا؟ یہ قصاب نیچے اتر آیا اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مجھے آپ بھی بتا دیجئے میں کٹے ہوئے سروں پہ کپڑا نہیں ڈالوں گا، صرف یہ بتا دیجئے یہ کٹے ہوئے سر دیکھ کے آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا؟ امام نے فرمایا کہ میرے بابا کو گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا. یہ جملہ اکثر آپ نے ذاکرین خطبہ سے سنا ہے کہ گوسفند کی طرح. کبھی آپ نے سوچا امام نے کیوں کہا گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں گوسفند ذبح کیا جا رہا ہو وہاں رک کے دیکھنا تو امام کا جملہ سمجھ میں آئے. قصاب ذبح کر رہا ہوتا ہے، ارد گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا ہاتھ نہیں روکتا. کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹ، کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹ. حسین کو شمر مار رہا تھا، جو ارد گرد اکٹھے تھے کوئی شمر کا ہاتھ نہیں روکتا تھا، کوئی کہتا تھا یہاں سے مار. مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. غیرتوں کا مارا ہوا، غیرتوں کا مارا ہوا. امام چل رہا تھا، امام فرماتے مجھے کسی شے نے اتنا نہیں رلایا. اب ایک منزل بلند کرنا آپ کی زحمتیں تمام ہیں، پھر تابوت آ جائے تو جی بھر کے پرسہ دینا. امام فرماتے مجھے کسی شے نے اتنا نہیں رلایا جتنا سکینہ اور باقر کے سوالوں نے رلایا. سجاد فرماتے ہیں زندان میں سکینہ نے میرے قریب آ کے کہا بھیا بھیا بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا یہ جملہ اس کے لیے. بھیا سجاد بتا بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سجاد نے رو کے سینے سے لگا کے کہا سکینہ یہ سوال تجھے کون سکھاتا ہے؟ نہیں بھیا مجھے بتانا بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سجاد نے کہا سکینہ شہزادی. سجاد فرماتے سکینہ نے میرا ہاتھ ایک نوکیلے پتھر پہ رکھ دیا اور دے کے کہنے لگی بھیا مجھے بتا کیا شہزادیاں ایسے تکیوں پہ سوتی ہیں؟ بھیا مجھے میرا بابا اپنے سینے پہ سلاتا تھا. عزادار و بازار دمشق میں چل رہا تھا میرا امام، یا محمد باقر چلتے چلتے قریب آئے. آخری جملہ ہے، چلتے چلتے قریب آئے اور قریب آ کے کہا بابا بابا بابا. جب میں مدینہ میں کہتا تھا نا میں تھک گیا ہوں بابا آپ مجھے اپنی پشت پہ اٹھا لیا کرتے تھے. بابا اگر آج میں بازار میں کہوں میں تھک گیا ہوں، عزادار و غیرت مند نے جھک کے کہا باقر آ جہاں جگہ ملے سوار ہو جاؤ. بازار میں باقر سجاد کی پشت پہ آئے، 2 قدم چل کے میرا امام رکا اور رک کے کہا باقر جلدی کر نیچے اتر جا. میں سمجھ گیا تو میری پشت پہ کیوں آیا ہے. جب سے تو میری پشت پہ آیا ہے تازیانہ مجھے نہیں لگتا. باقر تو کب تک مجھے تازیانوں سے بچاتا رہے گا؟ ماتم حسین. آگے لے کے